आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सलाहियत और मुसल्लह अफवाज की शुजाअत का इयादा हुआ है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में इक़्तिसादी जायज़ा 2025-26 पेश करेंगी। 77वें यौम जमहूरिया तक़रीबात के अख्तिताम पर बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में विजय चौक पर होगी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की आखिरी रसूमात आज सुबह बारामती में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल हुकूमत से कहा है कि वो वोटर फहरिस्तों से मुताल्लिक़ मुशाहिदीन के तौर पर काम करने वाले IAS अफसरों का तबादला वापस ले। और मर्दों के क्रिकेट में विशाखापट्टनम में चौथे T20 मैच में भारत न्यूजीलैंड से 50 रन से हार गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत और उसकी मुसल्लह अफवाज की शुजाअत की तौसीक़ की है और देसी साख्त के हथियारों की महारत का मुजाहरा किया है। नई दिल्ली में सालाना NCC PM रैली से खिताब करते हुए कल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जदीद जंगी हरबों में लड़ाइयाँ सिर्फ सरहदों तक या टैंक और बंदूकों के इस्तेमाल तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये कोड्स और क्लाउड्स में भी लड़ी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साइबर और इंफॉर्मेशन जंगी हरबों का हवाला दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सामर्थ्य को, हमारी सेना के शौर्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाईटेक है। आज कल के आधुनिक युद्ध में युवा कौशल की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर टैंक, बंदूक और गोलों तक सीमित नहीं रहा है। आज लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। जनाब मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान NCC कैडेट्स के ताउन की निशानदही की। ऑपरेशन सिंदूर के समय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे NCC कैडेट्स ने अपने जिम्मेदारियां बखूबी संभाली है। किसी ने हमारी सेनाओं की तैयारियों में सहयोग दिया, किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, किसी ने फर्स्ट एड कैंप के माध्यम से सेवा की। आपने यह दिखा दिया कि NCC में परेड ग्राउंड की लिए ट्रेनिंग के साथ ही नेशन फर्स्ट के विचार प्रवाह की भी ट्रेनिंग होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जारी इंडिया एनर्जी वीक के हिस्से के तौर पर कल नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तवानाई के आलमी शोबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की मजबूत माशी रफ्तार की निशानदही करते हुए कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की जानिब तेज़ी से गामज़न है और वो तवानाई के शोबे में ज़रूरत और सप्लाई के आलमी तवाज़ुन के मामले में फ़ैसला कुन रोल अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात के दौरान भारत की तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के अहम मौक़े की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। जनाब मोदी ने हुकूमत की जानिब से मुतारिफ सरमायाकारों के मुवाफ़िक़ पॉलिसी इस्लाहात का हवाला देते हुए तलाश और पैदावार की तकरीबन 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी सलाहियत को उजागर किया। जनाब मोदी ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के शोबे में 30 अरब अमरीकी डॉलर के मौक़े की भी निशानदही की। इस आला सतही गोल मेज़ मीटिंग में तवानाई के शोबे की सरकर्दा आलमी और भारतीय कंपनियों और इदारों के 27 CEOs और सीनियर कॉरपोरेट शख्सियात ने शिरकत की। भारत और यूरोपीय यूनियन ने सलामती, एतमाद और लचकदार आलमी सप्लाई चेन पर तवज्जो मरकूज करते हुए 6G टेली मवासिलात समेत अगले सिलसिले की डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वुसअत देने के अज़्म की तौसीक़ की है। मवासिलात की वजारत ने बताया कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन और यूरोपीय यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के दौरे के दौरान जारी करदा लीडर्स एलामिये में इस अज़्म की अक्कासी होती है। दौरे के दौरान रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत जदीद और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ की बढ़ती अहमियत की निशानदही की। मवासिलात की वजारत ने इस इश्तराक का खैर मकदम करते हुए टेली मवासिलात, डिजिटल बुनियादी ढांचे और आलमी पैमानों की तरक्की के शोबों में बढ़ते ताउन पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश करेंगी। ये दस्तावेज
چیف اقتصادی مشیر کی رہنمائی میں وزارت خزانہ کے اقتصادی امور کے محکمے کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ اقتصادی سروے ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال اور مستقبل کے منظرنامے کے جامع جائزے پر مبنی ہوتا ہے۔ مرکزی بجٹ 2026-27 اتوار کے روز پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ 13 فروری تک جاری رہے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ 9 مارچ سے 2 اپریل تک چلے گا۔ بجٹ اجلاس کے دوران کل 30 نشستیں ہوں گی۔ کیرلا قانون ساز اسمبلی میں آج اگلے مالی سال کا ریاستی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ حالانکہ موجودہ حکومت کی مدت اس سال مئی میں ختم ہو گئی تھی، تاہم وزیر خزانہ KN بالا گوپال اگلے مالی سال کا مکمل بجٹ پیش کریں گے۔ بیٹنگ ریٹریٹ تقریب آج نئی دلی کے وجے چوک پر منعقد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی 77ویں یوم جمہوریہ تقریبات اختتام پذیر ہوں گی۔ اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر CP رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دیگر کابینی وزراء موجود رہیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اس سال کی بیٹنگ ریٹریٹ تقریب میں فوج، بحریہ، فضائیہ اور مرکزی مسلح پولیس فورسز CAPF کے بینڈ اپنی 30 پرفارمنسز کے ذریعے ناظرین کو مسحور کریں گے۔ تقریب کی شروعات قدم قدم بڑھائے جا بینڈ کے ساتھ ہوگی، جس کے بعد اتلیہ بھارت، ویر سینک، ملی جلی، نرتیہ سریتا مارونی اور جہلم کے بینڈ پر دھنیں پیش کی جائیں گی۔ CAPF کے بینڈ وجے بھارت، ہاتھروہی، جے ہو اور ویر سپاہی کی دھنیں پیش کریں گے۔ وہیں بھارتی فضائیہ کا بینڈ بریو واریر، ٹوائلائٹ الرٹ اور فلائنگ اسٹار کی دھنیں بجائے گا۔ بھارتی بحریہ کا بینڈ نمستے، ساگر پون، ماتر بھومی، تیجسوی اور جے بھارتی کی دھنیں پیش کرے گا۔ اس کے بعد بھارتی فوج کا بینڈ وجئی بھارت، آرمبھ ہے، پرچنڈ ہے، اے وطن، آنند مٹھ، سگمے بھارت اور ستارہ ہند کی دھنیں پیش کرے گا۔ تقریب کا اختتام سدا بہار دھن سارے جہاں سے اچھا کے ساتھ ہوگا۔ بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ اس سال کی یوم جمہوریہ پریڈ میں مارچ کرنے والے بہترین دستوں اور بہترین جھانکی کے نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فوج کی تینوں شاخوں میں سے بھارتی بحریہ کو مارچ کرنے والا بہترین دستہ قرار دیا گیا، جبکہ مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر ذیلی فورسز میں دلی پولیس کو ایوارڈ ملا ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے زمرے میں مہاراشٹر اپنی جھانکی گنیش اتسو آتم نربھرتا کی ایک علامت کے لیے اول مقام پر رہا، جبکہ جموں کشمیر نے دستکاری اور اپنے لوک رقص کے لیے دوسرا مقام حاصل کیا۔ واٹر میٹرو اور 100% ڈیجیٹل خواندگی، آتم نربھر بھارت کے لیے آتم نربھر کیرلا کے موضوع پر جھانکی پیش کرنے پر کیرلا تیسری پوزیشن پر رہا۔ مرکزی وزارتوں اور محکموں میں وزارت ثقافت کی جھانکی سر فہرست رہی، جس کا موضوع تھا وندے ماترم، ایک ملک کی روح کی آواز۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی آخری رسومات پونے ضلع کے بارامتی کے ودیا پرتشٹھان میدان میں آج صبح 11 بجے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اجیت پوار کی آخری رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہزاروں لوگ ودیا پرتشٹھان میدان میں جمع ہیں، جہاں آخری رسومات سے پہلے اجیت پوار کے جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے رکھا گیا ہے۔ اجیت پوار اور طیارے میں سوار سبھی 4 افراد کا کل صبح اس وقت انتقال ہو گیا تھا جب ان کے طیارے نے کریش لینڈنگ کی کوشش کی۔ ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو نے حادثے کی جانچ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سانحہ کے بعد مہاراشٹر حکومت نے کل ریاست بھر میں 3 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مختلف حکومتوں کے دوران 6 مرتبہ نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے والے اجیت پوار سب سے طویل عرصے تک اس عہدے پر فائز رہنے والے رہنما تھے۔ ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی SIR کے کام میں مصروف افسران کے تبادلے پر سخت رخ اپنایا ہے۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال حکومت سے ضلعوں کے لیے الیکٹورل رول آبزرورز EROز کے طور پر مامور 3 IAS افسران کے تبادلے کو واپس لینے کو کہا ہے۔
کیونکہ تبادلے کے احکامات انتخابی پینل کی منظوری کے بغیر جاری کیے گئے۔ انتخابی کمیشن کے اس موقف کا مقصد ریاستی کاڈر کے دوسرے EROز کو تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بلا خوف اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ انتخابی ادارے نے بنگال کاڈر کے 12 IAS افسران کو 28 نومبر کو کلکتہ سمیت مغربی بنگال کے 24 ضلعوں میں الیکٹورل رول آبزرورز کے طور پر مقرر کیا تھا، لیکن مغربی بنگال حکومت نے ان میں سے 3 افسران کا تبادلہ کر دیا۔ سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ کے لیے وزیر اعظم کے اہم پلیٹ فارم پرگتی نے اپنی 50ویں میٹنگ کے کامیاب انعقاد کے ساتھ ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ سال 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اسے شروع کیے جانے کے بعد سے پرگتی نے بروقت قریبی نظر رکھ کر اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر عمل درآمد کر کے اور وزیر اعظم کی جانب سے براہ راست جائزے کے تحت عوامی شکایات کو دور کرنے کا اہل بنا کر حکمرانی کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کی نظیر پیش کرتا ہے اور ایک سنگل ڈیجیٹل انٹرفیس پر مرکز، ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کو یکجا کرتا ہے۔ پچھلی ایک دہائی میں پرگتی نے تیز فیصلے اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دی ہے جو اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں اور جواب دہی کے ایک مضبوط کلچر کو فروغ دیتا ہے۔ آج اس خصوصی سیریز میں پردھان منتری کرشی سینچائی اسکیم کے تحت بیملا آبپاشی پروجیکٹ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مہاراشٹر کے ودربھ خطے میں بیملا آبپاشی پروجیکٹ ایک اہم آبپاشی پہل کی عکاسی کرتا ہے جس کا مقصد خطے میں زرعی سرگرمیوں کو مستحکم بنانا ہے۔ اس پروجیکٹ کو 2685 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 اپریل 2007 کو منظور کیا گیا تھا۔ یہ یوتمال ضلع میں بیملا دریا پر واقع ہے۔ علاقے میں پانی کی دستیابی اور کسانوں کی روزی روٹی کے لیے پروجیکٹ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے پرگتی نظام کے ذریعے 25 اکتوبر 2023 کو وزیر اعظم نے اس معاملے کا جائزہ لیا تھا۔ اس جائزے کے بعد مذکورہ پروجیکٹ کے کام میں تیزی لائی گئی اور یہ 30 جون 2025 کو شروع ہو گیا۔ جائزہ میٹنگ متعلقہ وزارتوں اور مہاراشٹر سرکار کو واضح اور نتیجہ خیز ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ مقررہ وقت کے اندر اندر تال میل قائم کر کے زیر التوا معاملات کو جلد سے جلد حل کریں۔ سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ الیکٹرانکس اور IT کے محکمے کے وزیر مملکت جتن پرساد نے بھارت کی منفرد شناخت سے متعلق اتھارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر نئی دلی میں آدھار ایپ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ آدھار ڈیجیٹل اختراع اور سب کی شمولیت والی حکمرانی کی بھارت کی سب سے مضبوط عالمی مثالوں میں سے ایک ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات وشاکھاپٹنم میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے T20 میچ میں بھارت نیوزی لینڈ سے 50 رن سے ہار گیا۔ بھارت نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ سے پہلے بلے بازی کرنے کو کہا اور نیوزی لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 215 رن بنائے۔ بھارت کی پوری ٹیم 18 اوورز اور 4 گیندوں میں صرف 165 رن کے اسکور پر آؤٹ ہو گئی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی طیارہ حادثے میں موت کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں انقلاب کی سرخی ہے، طیارہ حادثے میں اجیت پوار کی ناگہانی موت، تحقیقات کا حکم، مہاراشٹر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب کے ساتھ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا آغاز۔ اخبار نے صدر جمہوریہ کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، آپریشن سندور کے ذریعے حکومت نے ایک مضبوط پیغام دیا۔ اخبار پرتاپ نے پارلیمانی اور اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بجٹ اجلاس وکست بھارت کے لیے نیا پیغام دے گا۔ ہندوستان ایکسپریس نے ونگس انڈیا 2026 سے وزیر اعظم کے خطاب کو سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت گلوبل ساؤتھ اور دنیا کے درمیان ہوا بازی کے ایک بڑے گیٹ وے کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور سے بھارت کی صلاحیت اور مسلح افواج کی شجاعت کا اعادہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج پارلیمنٹ میں اقتصادی جائزہ 2025-26 پیش کریں گی۔ 77ویں یوم جمہوریہ تقریبات کے اختتام پر بیٹنگ ریٹریٹ آج نئی دلی میں وجے چوک پر ہوگی۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی آخری رسومات آج صبح بارامتی میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سرکار سے کہا ہے کہ وہ ووٹر فہرستوں سے متعلق مشاہدین کے طور پر کام کرنے والے IAS افسروں کا تبادلہ واپس لے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں وشاکھاپٹنم میں چوتھے T20 میچ میں بھارت نیوزی لینڈ سے 50 رن سے ہار گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔